بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تشریف رکھیں، سب حضرات تشریف رکھیں، بس سب تشریف رکھیں. بس ٹھیک ہے، میں تشریف رکھیں، آپ مہربانی کر کے تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. جناب راجہ ظفر الحق صاحب دکھائیں، محترم حسن اقبال صاحب، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، معزز اراکین CWC، السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سامنے دیکھ کر. بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور کیا کیا وقت نہیں دیکھے ان 2.5 سالوں میں، کیا کیا مرحلے نہیں آئے. تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر مجھے آپ سے ملایا ہے، اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس لحاظ سے تو میں بہت خوش ہوں. لیکن کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو جب چاروں طرف ملک کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے، دکھ اور تکلیفیں محسوس کرتا ہوں. ہم کیا تھے، کہاں جا رہے تھے، اور آج کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. ایک زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں میں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنن فانن ایسا کیوں کر ہو گیا. کتنے خوشحال تھے لوگ 2018 تک. ہماری حکومت 2013 سے لے کے 2018 تک رہی ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی سپورٹ سے میں 2013 سے لے کے 2017 تک میں وزیر اعظم رہا، اور بھرپور طریقے سے میں نے اور میری ٹیم نے جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، مثلا شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے، نا کردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہے، یعنی محنت کر کے، خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہے تھے. بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، یہ لفاظی نہیں ہے. آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ہمارے کاموں کا اور ہماری حکومت کا، ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں. ہم نے تو ہر سیکٹر میں کیے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور مجھے بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ الحمدللہ ان 4 سالوں میں بھائی، 3-4 سالوں میں اتنے منصوبے اللہ نے ہم سے لگوا دیے کہ بجلی بھی آ گئی،
दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई, और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे। पूरे एशिया में अल्लाह के फजलो करम से, साउथ एशिया में साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक यानी कि टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस है, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये BRT पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका, और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है, और कितना पैसा खर्च आया हमारे 3 मंसूबों पर, जो BRT के मंसूबे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें, इन तीनों से ज्यादा पेशावर पे खर्चा आया है। मेरा ये अंदाजा है, मेरा शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए। इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी है और आज तक वो चल नहीं सका। हमने अपने मंसूबे एक एक साल में, 1.5 साल में शुरू भी कर दिए, चला दिए। बिजली के कारखाने हमने 1.5 साल में मुकम्मल किए। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से, कौम की दुआएं हमारे साथ थी और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%। और आज कितना है, जरा आप बताएं कितना है? आज माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला लगा है जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बर वक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए भी पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। पूछे इनसे, रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा, 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि
4 साल काबू में रखा हमने। अजनास की, जरी अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते इस सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका कुशी हो रही है, फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, कि या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो सुई गैस का बिल देंगे। वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है और वो किस तरह से दिन रात गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर जो हमने खुदा के नाम पे हमने हासिल किया था। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है? इतने इतने बड़े बड़े दावे भाई, डर लगता है इंसान को जब वो इतनी बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करता है कि हम रियासत मदीना बना देंगे। और हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल लोग सुकून से सो नहीं सकते। जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, आज आपने फिर देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि आज एक पाकिस्तान की बेटी के साथ मुल्तान में क्या सलूक किया गया है। चंद दिन पहले ये मोटरवे पे क्या सलूक किया गया था। और फिर ये मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। मजाल थी इन मुजरिमों की कि हमारे जमाने में कुछ सर भी उठा जाए। मजाल थी इन क्रिमिनल्स की कि ये कोई दंदनाते फिरे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर चीज को कंट्रोल रख किया था, अवाम की दिलो जान के साथ खिदमत कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है, यार बंद करें इसको, और मैंने आपको बताया है कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इतने बड़े बड़े मसले हल किए। भाई ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इक्तिसादी फील्ड में नहीं, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दिफाई सेक्टर में भी, दिफाई फ्रंट पर भी हमने अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। कोई है जो इस बात से इनकार करता हो? आजकल तो आपको यहाँ पर 4 मुल्क नहीं मिलते जो आपको सपोर्ट करें अपने मसाइल के ऊपर। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, दुख होता है, तकलीफ होती है। एक रेजोल्यूशन को पास नहीं आप करवा सकते, और आप 51 मुल्कों में आपको कोई ऐसे इतने मुल्क भी नहीं मिलते कि आप उसको टेबल कर सकें। क्या बातें करते हैं आप? बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का आपने। और सिर्फ मैं कश्मीर का सफीर, मैं कश्मीर का एम्बेसडर। कहां गई तुम्हारी सफारत? कहां गई तुम्हारी एम्बेसडरी? कौन से दावे तुम करते थे? आपने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हर सेक्टर में, हर फील्ड में। आप मुझसे पूछो, मैं भी तंग हूं, ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब तंग हैं। गरीबों की झोंपड़ियों में जाओ, उनकी झुग्गियों में जाओ, वो भी तंग हैं, वो भी पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछो जाके उनके क्या जज्बात हैं। उनके बच्चों से पूछो जाके, क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं? तन ढांपने के लिए क्या कपड़े मुयसर हैं? पूछो जरा उनसे। ईद आती है, ईद पे बच्चे रोते हैं कि अब्बू हमें नया जूता ले दें। नए जूते के लिए पैसे नहीं है लेके देने के लिए बच्चों को, नए कपड़े लेके देने के लिए पैसे नहीं है बच्चों को।
عید پہ بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے. عید والے دن بھی یہ فکر ان کو نہیں چھوڑتا. اور آپ کہتے ہیں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں وہ بلند بانگ دعوے؟ آپ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، 1.5 کروڑ بندہ آج بے روزگار ہو چکا ہے پرواہ آپ کو ان کی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو لانے والے کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ جواب دیں، اس قوم کو لانے والے بھی جواب دیں. بھائی میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا بھائی اس عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لا کے بٹھا دیا آپ نے، اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے، ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے. یہ سوغات جو لے کر آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں، یہ سوغات کس خوشی میں آپ نے اس قوم پہ مسلط کی ہے؟ وہ بتائیں ہمیں کہ انہوں نے یہ سب کام کیوں کیا ہے؟ کیوں الیکشن چوری کیا؟ کیوں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر پہ آنی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے جو ہے وہ جذبات کو ان پہ کنٹرول میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، میں چپ نہیں رہ سکتا. اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے، کیونکہ میں چپ نہیں ہوں گا. اور میں ایک سب سے پہلے نعرہ لگا رہے ہیں آپ، نعرہ آپ لگائیں بالکل بڑے شوق سے، لیکن ذرا نعرہ لگانے سے پہلے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اور جواب مجھے دینا پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ. مجھے ایسا نہیں جواب چاہیے جو صرف زبان سے آئے اور دل اس کا ساتھ نہ دے. اگر دل ساتھ دیتا ہے تو پھر مجھے جواب دو، دل ساتھ نہیں دیتا تو چپ رہو. جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں مانگتا آپ سے جواب. پاکستانی قوم اس کا جواب جانتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنے دماغ سے پوچھیں، دل سے پوچھیں. پہلے دل سے پوچھیں، بعد میں دماغ سے پوچھ لینا. کیا آپ کو، مجھے اور ہم سب کو تاریخ کے درست سمت پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ مجھے ذرا بالکل دل سے پوچھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ہمیں تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یا نہیں؟ جو سمجھتے آنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو. بس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کر دیا کافی ہے. آپ کا بہت شکریہ. تو بھائی اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں تو پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو میں علم بلند کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو گے؟ اس سوال کا جواب بھی دل سے پوچھ کے بتاؤ، میرا ساتھ دو گے؟ اگر آپ دل سے ساتھ دو گے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ I will never let you down. میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور آپ انشاءاللہ مجھے اسٹیڈ فاسٹ پائیں گے انشاءاللہ. آپ مجھے اپنی نظریے پہ ہمیشہ مجھے قائم و دائم پائیں گے انشاءاللہ.
मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल अपनी और ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा, हर पाकिस्तानी को। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की, आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो ये आप, फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर लिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है, और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं, वो अपने इस तमाम मुसीबतों से निजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मल नहीं हो सकते, आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं आज रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहाँ लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे, उनकी कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से, जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं, और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो मैं वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन, सालन मुयसर नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपये इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे 30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा, और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से जाकर, उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डाका नहीं डालना चाहते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत खुददार लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते।
پھر کیا کریں گے؟ اگر ادھار دیں گے ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا, ان کی خودداری گوارا نہیں کرتی, لیکن اگر لیتے ہیں تو پھر ادا کیسے کریں گے؟ اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا, اس سے اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا, اس کے بعد کسی کا مکان بکے گا, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہوتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ گردوں کی بیماری ہوتی ہے, کیا کرے گا؟ اپنا مکان بیچے گا یا اپنا اثاثے بیچے گا اور وہ اپنے ضروریات کو آنسوؤں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے گا. ملک کے, اور ہم یہاں پر الیکشنوں کو چوری کرتے ہیں, جعلی مینڈیٹ لوگوں کو دلواتے ہیں, آپ کو ہرواتے ہیں. آپ جیتے ہوئے تھے, آپ جیتے ہوئے تھے, بہت ساری سیٹوں سے آپ جیتے ہوئے تھے, آپ جیتے ہوئے تھے, آپ کو ہروایا گیا, ہروایا گیا, آپ کو شکست دلوائی گئی, آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کی سیٹیں ختم کی گئیں, اور ان کی سیٹیں آپ نے ان کو دلوائیں جو نہیں تھی ان کی, جو ہماری تھی. مجھے بتائیں کئی حلقوں میں اس قدر ووٹ مسترد ہوئے کہ ماضی کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بات میں سچ کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ اور ڈبل ڈبل موریں لگی ہوئی تھی. وہ کیا تھا؟ سب کچھ آپ کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا, اور پھر پولنگ نکال کر اس کے بعد پھر ان کو خالی کروا کر اس کے بعد ڈبے بھر کے آر ٹی ایس کو بند کر کے کئی گھنٹے اس سارا دھاندلی کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں لاتے ہیں, کچھ ووٹ فاٹا کے آپ توڑتے ہیں, کچھ ایم کیو ایم کو ساتھ ملاتے ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ ساتھ مورے آپ شامل کرواتے ہیں. یہ ٹریکٹر والے کون لوگ تھے؟ کون تھے ٹریکٹر والے؟ ذرا بتائیں گے. یہ ٹریکٹر والے وہی لوگ تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں, اور جو لانے والے ہیں ان کا نشان تھا, اور ان کو آپ لاتے ہیں اور پھر صرف 4 ووٹوں سے اس سلیکٹڈ کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں, 4 ووٹوں سے, پھر بھی 4 ووٹوں سے. تو یہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ یہ تماشا دیکھتے رہیں اور کچھ بولے نا. ہم گونگے تو نہیں ہیں, بہرے تو نہیں ہیں, اندھے تو نہیں ہیں. یا تو ہم اندھے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یا ہم بہرے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یا گونگے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں ہے اور ہمارا ضمیر بھی جاگ رہا ہے اور ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے جو سیلف ریسپیکٹ جو ہے, خودداری بھی ہماری موجود ہے, تو پھر ان چیزوں کو دیکھنا, ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھنا اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سننا, تو پھر اس کے بعد ہم خاموش رہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستانیت ہے. یہ پاکستانیت ہرگز نہیں ہے, نہیں ہے بالکل. اور دیکھیں, میں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں. آج لندن سے بیٹھ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, لندن سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم لندن سے بیٹھ کے بات کرتا ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ وہاں کورٹ نے میرے خلاف کیا ارشادات فرمائے ہیں, کیا کمنٹس دیے ہیں. اب کس طرح سے بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ جناب ہمیں انصاف ملے گا؟ کیا انصاف ملے گا؟ اور پہلے کیا انصاف ملا ہے؟ محمد بشیر کی عدالت سے وہ کرنل کیا کر رہا تھا بات وہاں پہ؟ وہ کرنل صاحب جو وہاں پہ محمد بشیر کی عدالت میں گئے, انہوں نے کیا جا کے وہاں پہ بات کی؟ محمد بشیر, ان کا کیا کام تھا وہاں جانے کا؟ اور اس کے بعد پھر جو دوسری عدالت جو ہے ارشد ملک کی, کیا کہہ گئے ارشد ملک صاحب؟ آپ بتائیں, ان کو فارغ کر دیا, وہ تو چلے گئے گھر. فیصلہ ابھی تک موجود ہے, فیصلہ معطل نہیں ہوا, فیصلہ ڈسمس نہیں ہوا, وہ ڈسمس ہو گئے, فیصلہ ڈسمس نہیں ہوا. یہ ہے انصاف.
اور اس انصاف کی آپ نے پرسوں جو ہے نا ایک اور جھلک دیکھی ہے، جب شہباز شریف صاحب کو پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے. ابھی تک ان کو سننا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ڈیفنس میں، اپنی دفاع میں، اپنے حق میں وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ بھی سننا گوارا نہیں کیا. اور دوسری طرف بھی آپ کو معلوم ہے نا، جنرل باجوہ جو عاصم باجوہ کروڑوں کے ایسٹس اور اثاثے امریکہ میں بنائے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں. جی اربوں کے اثاثے بنائے ہیں وہاں پہ امریکہ میں. اور بچے جناب کہتے ہیں وہ ان کی الگ داستان ہے. اور اس کے بعد جب ساری بات کھل کے آتی ہے تو پتہ نہیں وہ بھی بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگا. استعفیٰ دینے جاتے ہیں، عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو بہت ایماندار ہیں، آپ نے کہاں کوئی گڑبڑ کی ہوگی، ہم سب آپ کے وٹنس ہیں بھائی، ہم سب آپ کے گواہ ہیں، آپ نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی، یہ لیں واپس لیں اپنا استعفیٰ لے جائیں. یہ معیار ہے یہاں پر ایمانداری کا اور بے ایمانی کا پاکستان کے اندر. یہ سب لوگ جو ہے یہ جو جدی پشتی جو یہاں پہ جو اپنے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھے ذرائع دے رکھے ہیں وہ سب کے سب بے ایمان ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے ہے، وہ سیاسی پارٹی سے ہے. اور یہ لوگ یہ جو اپنا جنہوں نے اثاثے اربوں کے وہاں باہر بنائے ہیں، یہ بنانے کے باوجود ایماندار ہیں. یار یہ معیار تو نہیں چلے گا یہاں پر. اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ یہ معیار یہ ہو اور پھر نواز شریف خاموش رہے. نواز شریف اس مٹی کا نہیں بنا ہوا کہ جو ایسی جو اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر خاموش رہے. میں نہیں رہوں گا خاموش، اور کوئی مجھے خاموش کرانے کی کوشش بھی نہ کرے، کوئی نہ کرے. اور میں آپ سے یعنی اتنے بے شمار لوگ ملک سے باہر اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، پاکستان میں نوکریاں کھو چکے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا کسی نے ان کی جا کے مزاج پرسی کی ہے، کسی نے ان کی خبر دی ہے، پوچھا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں. تو بھائی انہوں نے یہ سب، میں نے آپ کو بھی روزگار کی باتیں بتائی، پاکستان کے عوام کی مشکلات کی باتیں بتائی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مشکلات کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر تو عائد ہوتی ہے. لیکن بھائی میں بار بار کہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سارے، اور آپ اس بات پہ آ جائیں اب آپ بھی، کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو لائیں. آج اس سب چیزوں کا حساب ان کو دینا ہوگا. اگر کوئی غریب بھوک سے مرتا ہے، لانے والے بتائیں یہ کیسے ہوا. اگر کسی کی عزت لٹتی ہے کسی اپنا موٹر وے کے نیچے یا ملتان میں، یہ بتائیں ہمیں لانے والے. اس کا اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک سٹوج ہے آپ کا جو آپ نے وزیر اعظم بنا کر یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ ہیں لانے والے. اصل لوگ جنہوں نے الیکشن جیتا تو ان کو ہروانے والے آپ ہیں. آپ اس کا جواب دیں. آپ بتائیں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. چینی مہنگی ہوگی ہے، آپ ذمہ دار ہیں. بجلی کے بل بم بن کے سروں پہ گرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں. معیشت تباہ و برباد ہو گئی، آپ ذمہ دار ہیں. روپیہ گر رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ہم $100 ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، آج 170 کا ڈالر ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ساؤتھ ایشیا میں
سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے. ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے, کئی ڈرتے ہیں, نہیں بات کرتے, یا ڈرتے تھے نہیں کرتے تھے بات. اب نہیں بھائی, اب نہیں, اب آپ ذمہ دار ہیں. یہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے, روپیہ مٹی میں مل گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا یہ بندہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں, جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے, اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, الیکشنوں میں دھاندلی کی, اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی, آر ٹی ایس کے ذریعے سے ہروایا گیا, اور پھر اس کو اپنا لا کے بٹھا دیا, جو سر تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ, کرسی میں بٹھا دیا ہے. اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے. یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی, یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے, اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے, اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں او آئی سی کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آگے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا, یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا, لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا, صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. بیٹے سے, کسی اور سے نہیں, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, نواز شریف صاحب ڈسمسڈ. اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے, اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. کہیں سے کوئی کرنل نکلتا ہے, اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے, کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا, یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو. یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا, کہ آئی ایس آئی کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی, نہ اس کی بیٹی کو. اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا. اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے. پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے, ہم مداخلت نہیں کرتے, ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے. اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب وہ, میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا, تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا, چیف آف آرمی اسٹاف نے, کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو, اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں, دھرنا آپ ملتوی کریں, ہم جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں وہ آپ ہمیں اس میں
کرنے دیں, اس میں دخل نہ دیں. اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے, کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے, جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا. پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا پھر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشن میں دھاندلی پھر ہوئی, اس کا نتیجہ سامنے آیا, اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا, اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد, ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا سٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں, ہم بھی خوددار لوگ ہیں, ہمارا بھی ضمیر ہے. میں بھی سیلف ریسپیکٹ میں بلیو کرتا ہوں. میں کوئی اللہ معاف کرے مجھے, میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں, لیکن اپنی انا میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں. اور آج آپ کو بھی, جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرنا. آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف ریسپیکٹ کو کبھی قربان نہیں کرنا. آپ باضمیر لوگ ہیں, باضمیر بن کے دکھائیں. آپ جب ضمیر کے مطابق چلیں گے تو آپ کی قوم لازماً انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلے گی, یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. تو حضور یہ جو سب کچھ جو ہے, یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ ہوئی. جے آئی ٹی بنائی گئی جس میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی, جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ تھا, جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا, اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں, اس میں آپ اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا. کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے, میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریفرنس بنا دیے, سزائیں دلوا دی, اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, یہاں ہمارے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے. ان کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا, اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے, اور کمانڈر تھے, اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو بلوچستان سے نئے مہرے لائے گئے. کیوں ہوا سارا؟ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ الیکشن کو سیبوٹاج کیا بھائی, الیکشن کو سیبوٹاج کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے, کوئی معمولی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. الیکشن کو سبورٹ کرنا, الیکشنز کو مینج کرنا, دھاندلی کرنا, کسی کو جتوانا, کسی کو ہروانا, یہ سب بہت بڑے بڑے جرائم ہیں یہ, اور ان کا حساب تو بھائی آپ کو دینا پڑے گا اور ہمیں لینا پڑے گا. اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا, اور ان نئے موروں کو جتوا کے ووٹ کو سرے عام بے عزت کیا, سرے عام. اور ایک ایسا گمنام آدمی سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی کسی نے کبھی کو نہ ملا, نہ کبھی کسی نے دیکھا. آج پاکستان کے
سب سے بڑے منتخب ادارے کا آج وہ چیئرمین. یہ ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس میں نے آپ سے ابھی یہ عہد لیا تھا کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہو گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی جانے دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں؟ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کو گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چلاؤ گے ہم ویسے چلتے رہیں گے, جیسے ہمیں ہانکو گے ہم ہانکے جاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی, اچھی چل رہی تھی. عمران خان اور یہ طاہر القادری کا گٹھ جوڑ بنا دیا گیا. ان کو کینیڈا سے اور لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا. عمران خان کو بنایا گیا اور کہا کہ آؤ اسلام آباد میں آؤ, اکٹھے ہو گئے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ شروع کرو. ان کو وہاں دھرنے میں لیا. یہ بھی اس 2 سالہ پروگرام کا وہ حصہ تھا. اس کے بعد پھر جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے بھائی, ان چیزوں کا خمیازہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں, آپ سب بھگت رہے ہیں. نیب کو کچھ لوگوں کے احساسے تو نظر آتے ہیں, اور ان کے نظر آتے ہیں جو ان کو تو بہت نظر آتے ہیں, وہ احساسے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے احساسے ان کو نظر نہیں آتے. اور ابھی جو حال ہی میں جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, اس میں کوئی عار نہیں ہے, مجھے کوئی شرم نہیں ہے, کیونکہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے. اور جنرل عاصم باجوہ کے اور ان کی فیملی کے احساسوں پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ نیب کا کردار ہے. بھائی آپ نے جنرل عاصم باجوہ کو نوٹس بھیجنا تو بھیجیں, نہیں بھیجنا تو پھر کم از کم ایک میڈل ہی دے دیں اس کو, اور کوئی میڈل ان کو پریزنٹ کر دیں, کوئی حلال استقلال دے دیں, کوئی تمغہ جرت دے دیں, کوئی دے دیں, کسی قسم کا میڈل آپ ان کو دے دیں. آپ نے اپنا جو ہے وہ یہ پشاور میٹرو کا حال میں نے ابھی آپ کو بتایا. معلم جبہ آپ کو نظر نہیں آتا, پشاور میٹرو آپ کو نظر نہیں آتا. اس پہ سٹے لیے ہوئے ہیں, پشاور میٹرو پہ سٹے لیا ہوا ہے کہ جی آپ اس میں انکوائری نہ ہو. میں جان سکتا ہوں یہ سٹے لینے کا مقصد کیا تھا. ایک ایسا سٹے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں. یہ عوام, یہ پیسہ بھائی عمران خان کا, یہ لانے والوں کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے. یہ اس کا پورا حساب کتاب ہوگا, اور یہ سب نیب کی نظروں سے کیوں اچھل ہے؟ کہاں ہے وہ بلین درختوں کا منصوبہ؟ اس میں جو پیسہ ہے وہ کدھر ہے؟ کس نے کہا ہے معلم جبہ کا پیسہ اتنا بڑا سکینڈل ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سب چیزیں جو قوم ان کا جواب مانگتی ہے, اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا. میں کل بھی میں نے کہا ہے کہ میں اپنا دوسری میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا ہمیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اتنے سالوں سے کیوں دبا ہوا ہے؟ کیوں نہیں وہ سامنے آتا, اور کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے آتا؟ کیوں اس کے خلاف بھی یہ اسٹے آرڈر وغیرہ لیتے رہے اور دے رہے ہیں؟ اور کیونکہ اس میں سب گڑبڑ کرپشن ہے, پیسہ کھایا ہے, پیسہ بنایا ہے انہوں نے, اور لیکن
मुझे समझ नहीं आती उसको कौन रोक रहा है कि वो फैसला जो उसका सुनाया जाए और फैसला कौम के सामने लाया जाए। मैं जानना चाहता हूँ, अलीमा खान को तो आज तक किसी ने पूछा नहीं, और आपने कहाँ से जायदादें बनाई? अलीमा खान साहिबा को आपको बताना चाहिए, नैब को, कि जी हमने अलीमा साहबा को अभी तक क्यों नहीं नोटिस भेजा, क्या वजह है? ये कौम जानना चाहती है, पूरी ऑपोजिशन जानना चाहती है। फिर आपने तो जिंदगी में इमरान खान साहब कभी कोई कारोबार नहीं किया, आपने तो कभी कोई कारोबार नहीं किया, कभी आपने कोई कमाई नहीं की। ये बनी गाला की रियासत कहां से बनी? इसके लिए पैसा किधर से आया? ये आपको जवाब देने होंगे। अगर आपको वो साकिब निसार साहब छोड़ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कौम भी छोड़ देगी आपको। हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और इसके लिए पैसे कहां से आए? जमान पार्क के घर को दोबारा तामीर किया, उसकी किधर से आए? टैक्स तो आप सुना है कि मुश्किल से लाख 2 लाख रुपए देते हैं, तो करोड़ों रुपए किस तरह से आपने अपने जमान पार्क के घर पे लगा दिए? किस तरह से करोड़ों अरबों की जायदाद बनी गाला में आपने बना ली है कि आपने कि मेरी बीवी ने मुझे फलां पैसे भेजे, मैंने इधर से उधर भेजे, उसने उधर से इधर भेजे। ये क्या चक्कर दे रहे हैं आप? ये कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। आप इन सब चीजों के बाद ठहरे सादिक और अमीन, और हम जो 1937 से हमारे बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर खून पसीने की कमाई करते रहे हैं, अपने हाथों से काम करते रहे, हम जो है वो सबसे बड़े चोर ठहरे। ये नहीं चलेगा भाई, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि मैं भाई बहुत इस मामले में मैं समझता हूं कि हक बात करनी चाहिए, और मैंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की है, और अगर अल्लाह दोबारा मौका देगा तो ये खिदमत का जज्बा मेरे सीने में मौजूद है। मैं खिदमत करता रहूंगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगा। हमारी पार्टी भी बिल्कुल इस जज्बे से सरशार है, खिदमत करेगी। मैं उस नौजवान लेफ्टिनेंट नासर को खराज तहसीन पेश करता हूं जो शहीद हुआ है वजीरिस्तान में, जिसकी वालदा ने अपने हाथों से काम करके अपने बेटे को पाला था। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मैं उस फौजी को सलाम पेश नहीं करता जो वज़ीर आज़म हाउस के दीवारों को फलांग कर, उसके गेट को फलांग कर अंदर दाखिल होकर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करे। मैं उसको सलाम नहीं करता, हरगिज नहीं करूंगा। और मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका में जाके जायदादें बनाए। मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो अवाम का मैंडेट चोरी करे, कभी नहीं करूंगा। और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज्जत है जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, जाके 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान की रखवाली करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं, और उसके बाद अपने कानून का एहतराम करते हैं। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है, मेरी दिल के गहराइयों से उनके लिए सलूट है। अपनी ओथ का एहतराम करते हैं, ओथ जो हल्फ लेते हैं फौज में भर्ती होते वक्त, उसका एहतराम करते हैं। और वो ओथ पता क्या कहती है? वो ओथ कहती है, सुन ले जरा, ये 4 लाइनें हैं। जब मुसल्लह अफवाज में वो भर्ती होते हैं या कमीशन लेते हैं, वो कहते हैं, मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की हमायत करूंगा जो अवाम
کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا۔ کیا؟ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی فوج بری، بحری یا فضائی، میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ جو اس کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو آئین کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو قانون کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن جو اس کی نہیں کرتا، جو آئین توڑتا ہے، جو قانون توڑتا ہے، وہ آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ بالکل مشرف کے ساتھ بھی یہی میرا تنازع تھا، تنازع کیا، یہی اپنا میرا اختلاف تھا، اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم۔ بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں، آپ کو قوم دیکھ رہی ہے، قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے، میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہیں۔ 10 تاریخ کو پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، 20 تاریخ کو اے پی سی کی، اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی، آج بھی سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں۔ دیکھنا یہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا، میں نے آپ سے لیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو، میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا۔ پاکستان، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان پائندہ۔ محترم قائد، میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خطاب کے ذریعے نہ صرف ہماری رہنمائی کی بلکہ پوری قوم کی رہنمائی کی، اور میں آپ کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ لیگ نون کا ہر ورکر آپ کی کال پر لبیک کہے گا اور اس حلف کی پاسداری کرے گا جو آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں موجود اراکین نے اٹھایا ہے، چونکہ یہ تمام اراکین بھی مسلم لیگ نون کی گوادر سے لے کے گلگت تک پھیلی ہوئی شاخوں کے نمائندہ ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اب درخواست، جی اب میری کیمروں سے درخواست ہے، چونکہ ہماری انٹرنل میٹنگ شروع ہو رہی ہے، تو برائے مہربانی آپ حضرات جو ہیں تشریف لے جائیں تاکہ ہم اپنی انٹرنل